बाब नंबर 2, दुआ का मकसद। हमें दुआ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मगर हमें दुआ के बारे में महज बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही इसके लिए हमें किसी मशावरती इजलास की ज़रूरत है, बल्कि हमें दुआ के इस्तेहकाक को अमली तौर पर अपनाने की ज़रूरत है। पौलुस रसूल ने कहा है कि दुआ करने में मशगूल रहो। कुलसियों 4 बाब 2 आयत। मशगूल रहने के लिए इस्तेमाल होने वाला यूनानी लफ्ज़ मुस्तकिल मजाजी और इस्तिकलाल की तरफ इशारा करता है, यानी साबित कदमी से दुआ करने में मशगूल रहो। दुआ में मुस्तकिल मजाजी क्यों जरूरी है? कुछ लोग समझते हैं कि एक ही जरूरत के लिए एक से ज्यादा बार दुआ करना उनकी तरफ से ईमान की कमजोरी का इजहार है, लेकिन हम देखते हैं कि बागे गतसमनी में यस्सू ने एक ही दुआ 3 दफा की। मत्ती 26 बाब 39-44 आयत। मजीद बरा अपने बदन के कांटे की बदौलत पौलुस रसूल ने बात करते हुए बयान किया है कि इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए। दूसरा करंथियों 12 बाब उसकी 8 आयत। यस्सू ने दुआ में मुस्तकिल मजाजी की तालीम दी है और खुसूसन 2 तमासील में हमें इसके बारे में सिखाया है। यस्सू ने कहा है कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। लूका 18 बाब 1 आयत। और फिर इसके बाद उसने मुस्तकिल मजाजी की तस्वीर कशी एक बेइंसाफ काजी और एक पुरअज़म बेवा की कहानी के साथ की है। वो बेवा हर रोज काजी के पास जाकर कहा करती थी, मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उस काजी ने, जो अगरचे खुदा और इंसान से ना डरता था, कहा, ये औरत हर रोज आकर मुझे पागल कर देगी। लिहाजा उसने अपना फैसला उस बेवा के हक में दे दिया। और इस पर यस्सू ने कहा है कि क्या खुदावन अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। लूका 18 बाब 2 से 8 आयत। पहले पहल मैं इस तमसील को पढ़कर परेशान हुआ कि यस्सू ने एक बेइंसाफ काजी के साथ मुनसिफाना खुदा बाप का मुवाजना किया है, लेकिन यह तमसील दर हकीकत एक नुमाया फर्क जाहिर करती है। यस्सू इस तमसील के जरिए से सिखाता है कि अगर एक बेइंसाफ काजी एक औरत की मुस्तकिल मिजाजी के अमल की बदौलत उसका इंसाफ करने के लिए कायल हो सकता है, तो फिर किस कदर ज्यादा हमारा मोहब्बत करने वाला आसमानी बाप उन सब के लिए जो उसे पुकारते हैं रास्त और फौरी इंसाफ मुहैया करेगा। दुआ के बारे में मुस्तकिल मिजाजी के मुतल्लिक दूसरी तमसील एक आदमी के बारे में है जिसने आधी रात को अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला और अपने सामने एक देरीना दोस्त को पाया जो एक लंबे सफर के बाद उसके पास पहुंचा था। सोने से पहले वो अपने दोस्त को खाना खिलाना चाहता था, लेकिन उसके पास अपने मेहमान के सामने रखने के लिए खाना नहीं था। लिहाजा वो अपने हमसाए दोस्त के घर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। उसने अपने उस दोस्त से कहा कि दरवाजा खोलो, मेरा मेहमान बहुत दूर से सफर करके आया है और मेरे पास उसको देने के लिए खाना नहीं। मुझे मेरे मेहमान के लिए 3 रोटियां दे दो। घर के अंदर से उसके दोस्त की आवाज आई कि अब दरवाजा बंद है और हम सब बिछोने पर हैं, इसलिए अभी मुझे परेशान ना करो। लेकिन उस आदमी ने दरवाजे पर दस्तक देना और रोटियों के लिए दरखास्त करना जारी रखा, और उसके इस कदर ज्यादा इसरार की वजह से उसका हमसाया दोस्त अपने बिस्तर से उठा और उसको उसके मेहमान को पेश करने के लिए रोटियां दी। लूका 11 बाब 5 से 10 आयत। हम वाज़िया तौर पर देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस दुआ करने में मुस्तकिल मिजाजी के बारे में तालीम देती है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारी दुआएं खुदा को तमाम काम हमारे अंदाज और हमारी सोच के मुताबिक करने के लिए कायल करती हैं? क्या खुदा को हमारी दुआओं का जवाब देने में किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट है? और क्या हम गुनहगार, मकरूह और बुरे होने के बावजूद दुआ में अपनी मुस्तकिल मिजाजी की बदौलत खुदा को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकते हैं? मेरा मानना है कि ऐसा कतन नहीं हो सकता।
میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگرچہ آپ جانفشانی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اگرچہ آپ آنسوؤں کے ساتھ شفایت کرتے ہیں، اگرچہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کئی دنوں تک کسی مقصد کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اگر ہماری زندگیوں میں یا ہماری زندگیوں کے لیے خدا کا مقصد کچھ اور ہے اور ہماری دعائیں نہ تو خدا کا مقصد اور فیصلہ تبدیل کرتی ہیں اور نہ کر سکتی ہیں۔ خدا آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کسی غلط چیز کے لیے آپ کے رونے چلانے یا دعا میں مستقل مزاج ہونے کی بدولت وہ چیز آپ کو نہیں دے گا۔ خدا کامل باپ ہونے کے ناطے جانتا ہے کہ وہ چیز جس کے لیے آپ بہت زیادہ دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے ضرر رساں ہوگی اور انجام کار آپ کو تباہ کر دے گی۔ دعا خدا کے حتمی مقصد کو نہیں بدلتی جو ہمیشہ اس کے بچوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہماری دعا خدا کی اپنی ہی مرضی کے مطابق اس کے عمل کو بدل سکتی ہے۔ یسوع نے کہا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ متی 6:8 آیت۔ آپ کی دعائیں خدا کو اپنے حالات سے آگاہ کرنے کے مقصد کے لیے نہیں ہوتی۔ خدا ہمیشہ آپ کے مانگنے سے پیشتر آپ کی ضروریات کو جانتا ہے، لیکن بیشتر اوقات ہم اپنی آزاد مرضی کی بدولت خدا کی طرف کھلنے والے دروازے کو بند رکھتے ہیں۔ ہماری دعائیں ہماری زندگی میں خدا کے فضل کے کام کے لیے دروازہ کھولتی ہیں۔ خدا ہمیشہ ہماری زندگی میں بھلائی، اچھائی اور نجات کا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا زبردستی ایسا نہیں کرتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں۔ یوحنا 15:16 آیت میں یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ غور کریں کہ خدا آپ کو کچھ بھی بن مانگے دینے پر قادر ہے۔ وہ آپ کی ضروریات کو جانتا ہے اور انہیں پورا کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ دعا آپ کے اور خدا کے درمیان بند دروازوں کو کھولتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں، اس کی قدرت اور جاہ و جلال کے بارے میں جانیں اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں۔ خدا نے آپ کو کوئی روبوٹ یا مشین نہیں بنایا، بلکہ آپ آزاد مرضی کے ساتھ ایک آزاد انسان ہیں۔ وہ قادر مطلق ہونے کے باوجود آپ کے آزاد مرضی کے حق کی قدر اور لحاظ کرتا ہے اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتا ہے۔ خدا بخوبی جانتا ہے کہ آئندہ سال میں مجھے کس چیز کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ علیم و بصیر خدا ہے۔ اگر وہ مجھے وہ سب چیزیں دے دے جن کی ضرورت مجھے 1 سال بعد ہوگی، تو شاید میں ان چیزوں کو اس طرح سے استعمال نہ کر سکوں جیسے خدا چاہتا ہے۔ پس جب مجھے اپنی ضروریات کے بارے میں آگاہی ملتی ہے تو میں خدا کے حضور چلاتا ہوں، اسے پکارتا ہوں اور کہتا ہوں کہ خداوند میری زندگی کی اس ضرورت کو جس کے بارے میں مجھے آگاہی مل چکی ہے پورا کر۔ اب جب میں اس حالت میں اس سے مانگتا ہوں تو وہ میری درخواست اور التجا کے مطابق مجھے مہیا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس کے تابع کیا ہے اور اس کی عطا کردہ چیزوں کو اس کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کروں گا۔ خدا کا وقت۔ کئی دفعہ ہم جو ہی دعا کریں تو قریباً فوراً ہی ہمیں ان کا جواب مل جاتا ہے۔ ابراہیم کا نوکر الیعزر اسحاق کے لیے دلہن تلاش کرنے کے خاص مشن پر بھیجا گیا۔ جب وہ اپنی منزل پر ایک چشمے کے قریب آیا تو اس نے اپنے مشن میں خدا سے مدد طلب کی اور خدا سے التجا کی کہ خداوند ایسا ہو کہ جب اس شہر کی بیٹیاں پانی بھرنے آتی ہیں تو میں ان میں سے کسی کو کہوں کہ مجھے پانی پلا دے، تو جس کو تو نے اپنے بندہ اسحاق کی دلہن ہونے کے لیے ٹھہرایا ہے وہ مجھے یہ کہے کہ لو پیو اور میں تمہارے اونٹوں کو بھی پلا دیتی ہوں۔ جب ابراہیم کا نوکر اپنے دل میں دعا کر ہی رہا تھا تو ایک جوان لڑکی چشمے سے پانی بھرنے کے لیے آئی۔ الیعزر نے اسے کہا کہ ذرا مجھے پانی پلا دو۔ اس لڑکی نے جلدی سے اپنے سر سے پانی کا گھڑا اتارا
اور اسے پانی پلایا، اور پھر حیرت انگیز طور پر اس سے یہ کہا کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر کر لاؤں گی، اور اس نے ایلیزر کے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھرا۔ پیدائش 24 باب 1 سے 20 آیات۔ خدا کی طرف سے ایلیزر کی دعا کا جواب دعاؤں کے ان جوابات میں سے ہے جو ہمیں پرجوش بنا دیتے ہیں۔ دعا کے دل سے نکلتے ہی خدا اس کا جواب دے رہا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ کچھ خاص ضروریات کے لیے ہم سالوں دعائیں کر چکے ہیں اور کوئی جواب نہیں پایا۔ ایسا کیوں ہے؟ کچھ دعاؤں کا جواب تو فوراً مل جاتا ہے، باقی میں بہت زیادہ تاخیر دکھائی دیتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ بیماری سے شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ہماری بہت ساری دعاؤں کے باوجود مر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ حالات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ خدا قادر مطلق ہے، وہ ہر ایک کام اپنے مقصد اور منصوبے کے تحت اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ دعا کو کبھی بھی خدا کے منصوبوں اور مقصد میں تبدیلی کرنے کی چابی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب ہم دعا کو خدا کے اہم منصوبوں کو بدلنے، خدا کے الہی مقاصد میں ترمیم کرنے یا اس سے زبردستی اپنی مرضی پوری کروانے کے طور پر دیکھتے ہیں تو دعا کے بارے میں ہمارا نظریہ بہت زیادہ غلط ہوتا ہے۔ بس اس سب سے ہماری رہنمائی اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ کوئی بھی سچی دعا خدا کے دل سے شروع ہوتی ہے۔ جو کچھ خدا کا مقصد، منصوبہ اور مرضی ہوتی ہے وہ اسے روح القدس کی مدد سے ہمارے علم میں لاتا ہے، اور پھر ہم اس سب کو دعا میں واپس خداوند کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اور اس طرح یہ سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ جب میں اس طریقے سے دعا کرتا ہوں تو میں خدا کی مرضی سے ہم آہنگ ہوتا ہوں۔ پہلا یوحنا 5 باب 14 اور 15 آیات میں ہم پڑھتے ہیں، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ در حقیقت یہ میری اپنی ہی ذات ہے جو میری دعاؤں سے تبدیل ہوتی ہے۔ بہت دفعہ جب میں دعا کر رہا ہوتا ہوں تو خدا میرے دل و دماغ میں کلام کرتا ہے، وہ مجھ پر اپنی راہ اور میری زندگی کے اپنے منصوبے ظاہر کرتا ہے۔ خدا کا منصوبہ میرے اپنے منصوبے سے ہمیشہ ہی بہتر ہوتا ہے۔ خدا ہمیشہ مجھ سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اور کئی دفعہ مجھ پر میری ان باتوں کی حماقت کو ظاہر کرتا ہے جن کے بارے میں پرجوش انداز سے اصرار کرتا رہا اور عملی طور پر ان کی فراہمی کے لیے پرزور مطالبہ کرتا رہا۔ جب میں اپنی حماقت کا فہم پاتا ہوں تو پھر میں خدا سے کہتا ہوں، خداوند گزشتہ 5 سالوں کے دوران فلاں مقصد کے لیے میری دعاؤں کا جواب نہ دینے کے لیے تیرا شکر ہو۔ خدا ہمیشہ ہی یہ جانتا ہے کہ کس وقت میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اپنی زندگی کے اس مقام سے جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو میں ان دعاؤں کے لیے بھی جن کا اس نے جواب نہیں دیا اتنا ہی شکر ادا کرتا ہوں جتنا کہ ان دعاؤں کے لیے جن کا اس نے جواب دیا ہے۔ اس زمین پر خدا کا انسان کی نجات کے لیے ایک اہم منصوبہ ہے، اور اس نے اپنے کام کی انجام دہی کے لیے انسانی اعلیٰ کاروں کا انتخاب کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا انسانوں کے ذریعے ہی کام کر سکتا ہے اور ان کی مدد کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ یہ سچ نہیں ہے۔ خدا نے انسانوں کو استعمال کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ خدا کسی بھی طریقے سے، یعنی جیسے وہ چاہتا ہے، کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ وہ انسانی اعلیٰ کاروں کے ہاتھوں مجبور اور محدود نہیں۔ اگر ہم کسی کام میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کی بدولت خدا ناکام نہیں ہونے والا۔ انسانی تاریخ کے مختلف اوقات میں خدا نے زمین پر اپنا کام کرنے کے لیے فرشتوں کو استعمال کیا، جیسے کہ سدوم اور عمورہ کی تباہی۔ اس لیے
ہمیں کسی شخص پر خدا کے مقصد کی راہ میں حائل ہونے کی ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے۔ کئی بار ہم کچھ لوگوں کے منہ سے ایسی باتیں بھی سنتے ہیں، اگر تم خدا کے فلاں کام یا مقصد میں مدد کرنے میں ناکام ہوتے ہو تو خدا کا پروگرام ناکام ہو جائے گا اور اس کی ساری ذمہ داری تم پر ہوگی۔ تمہیں خدا کے حضور کھڑے ہو کر اس ناکامی کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ سچ نہیں ہے۔ خدا اپنے مقصد کو ایک نہیں تو دوسرے طریقے سے پورا کرنے پر قادر ہے۔ اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جب خدا آپ کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اصل میں آپ کو ایک بابرکت موقع دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کام کرنے کی شادمانی کو جان سکیں، اور جب اس کام کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اس کا صلہ ایسے دیتا ہے گویا وہ کام آپ نے کیا ہو۔ جب آپ خدا کی طرف سے سونپے گئے کاموں کو درست طور پر سر انجام دیتے ہیں تو پھر آسمان پر جانے کے بعد وہ ان کی بدولت آپ کو اجر بھی دے گا۔ ایک دفعہ جب یہودی قوم کے وجود کو ایک ظالمانہ فرمان سے خطرہ پیدا ہوا تو مردکی نے آستر کو بتایا، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ آستر 4 باب 14 آیت۔ وہ آستر کو خبردار کر رہا تھا کہ جب ایک خاص حکم نامے کے تحت یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو آستر بھی اگرچہ وہ محل میں رہتی ہے یہودی ہونے کے ناطے اس فرمان سے بچ نہیں پائے گی۔ اسی طرح جب آپ خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو خلاصی اور نجات کسی اور جگہ سے آ جائے گی، مگر آپ خدا کے ساتھ مل کر کام کرنے کی برکات اور اجر کو کھو دیں گے۔ لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ آپ کی بدولت یا کسی بھی اور بات کی وجہ سے خدا کا پروگرام اور مقصد کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ دوسرا تواریخ میں ہم آسا بادشاہ کی خدا کے حضور فریاد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اپنی تخت نشینی کے ابتدائی دنوں میں بادشاہ کو بہت مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ کوشیوں نے 10 لاکھ فوجیوں اور 300 رتھوں کے ساتھ اس کی سرزمین پر حملہ کر دیا۔ آسا بادشاہ نے خدا کے حضور فریاد کی، اے خداوند، زوراور اور کمزور کے مقابلہ میں مدد کرنے کو تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو ہماری مدد کر، کیونکہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیرے نام سے اس انبوا کا سامنا کرنے آئے ہیں۔ تو اے خداوند ہمارا خدا ہے، انسان تیرے مقابلہ میں غالب نہ ہونے پائے گا۔ دوسرا تواریخ 14 باب 11 آیت۔ آسا بادشاہ جانتا تھا کہ فوجوں کی تعداد میں فرق خدا کے سامنے کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارے خلاف ہو سکتا ہے؟ خدا اور آپ مل کر ایک اکثریت بناتے ہیں۔ خدا آسا بادشاہ کے ساتھ تھا، پس بادشاہ جنگ کے لیے نکلا اور اس نے کوشی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب آسا بادشاہ فتح کے بعد واپس لوٹا تو عزرا نبی اس سے ملا اور اس نے بادشاہ سے کہا، خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو، اور اگر تم اس کے طالب ہو تو وہ تم کو ملے گا، اگر تم اسے ترک کرو تو وہ تم کو ترک کرے گا۔ دوسرا تواریخ 15 باب 2 آیت۔ اس کے بعد آسا بادشاہ ترقی کرنا شروع ہو گیا۔ وہ بہت مضبوط اور طاقتور بادشاہ بن گیا۔ اپنی حکومت کے آخری دور میں اسے پھر جنگ کا خطرہ لاحق ہوا، لیکن اس وقت خطرہ کسی اور قوم سے نہیں بلکہ اسرائیل کے شمالی قبائل کے بادشاہ باشا کی طرف سے تھا، جو کہ حملے کی تیاری میں یروشلم کے شمال میں فصیل دار شہر تعمیر کر رہا تھا۔ آسا بادشاہ نے خزانے میں سے دولت نکالی اور ارام کے بادشاہ بن حدد کو بھجوا کر اسے شمال کی طرف سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی درخواست کی۔ آسا بادشاہ کی یہ چال
اسرائیل کے بادشاہ کے اپنے سپاہیوں کو یہودا پر حملہ کرنے سے باز رکھنے اور انہیں شمالی سرحد کی حفاظت کے لیے بھیجنے کا سبب بنی۔ یہ بڑی چالاک اور کامیاب حکمت عملی تھی جو آسا بادشاہ کے کام آئی، لیکن اس دفعہ اس نے دعا کے ذریعے خدا سے مدد مانگنے کی بجائے انسانی مدد مانگی۔ حنانی غیب بین اس کے پاس آیا اور خدا کی مدد مانگنے کی بجائے انسانی امداد چاہنے کے لیے اسے ڈانٹا۔ نبی نے اسے یاد دلایا کہ خدا نے کس طرح اس کی سلطنت کے آغاز میں کوشیوں کے خلاف اس کی مدد کی تھی۔ اس نے بادشاہ کو باور کرواتے ہوئے کہا کہ کیونکہ خداون کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں قوی دکھائے۔ دوسرا تواریخ 16 باب 9 آیت۔ یہاں پر بائبل خدا کی ذات کی بنیادی سچائیوں میں سے ایک خاص کا اعلان کر رہی ہے۔ خدا برکت دینے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو اپنے منصوبے اور کام میں ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے اپنے منصوبے کے ساتھ یکجا ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ جس لمحے آپ کی زندگی خدا کے منصوبے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے، آپ خدا کے ایک اعلی کار بن جاتے ہیں۔ آپ ایک چینل بن جاتے ہیں جس کے ذریعے خدا کی قدرت اور محبت ضرورت مند دنیا کی طرف بہہ نکلتی ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے جن کے دل اس کی خواہشات کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ اس لیے یہ ایک عظیم ترین دعا ہوگی کہ خداوند مجھ کو اپنی مرضی کے ساتھ ہم آہنگی میں لا۔ اس سے بڑھ کر کوئی دعا کیا ہوگی؟ لیکن ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دعا کو غیر مخلص یا زبانی جمع خرچ جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دعا آپ کے دل سے نکلنی چاہیے اور اس بات کو جان رکھیں کہ یہ آسان بات نہیں۔ ایسی بے شمار باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہو جائیں۔ میری بہت ساری دعاؤں سے میری خود غرضی جھلکتی ہے۔ میری بہت ساری گزارشات ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے جو میرے لیے آرام، آسانی اور خوشیاں لاتی ہیں، لیکن دعا کا اصل مقصد اپنی زندگی میں خدا کے کام کی تکمیل کو دیکھنا ہے، اور پھر اسی چیز کو اپنی زندگی کے ذریعے دوسروں کی زندگی میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آپ کو ہر صحیح چیز دینے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس کا وقت آپ کے وقت سے مختلف ہوتا ہے۔ بہت دفعہ خدا کسی بہت اچھی وجہ کی بدولت آپ کی دعا کے جواب میں تاخیر کرتا ہے۔ دعا میں تاخیر کی وجہ کئی بار یہ بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں، خدا اس سے کہیں زیادہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ حنا کی زندگی میں اس بارے میں سیکھنے کے لیے ایک اچھی مثال ہے۔ وہ کئی سالوں تک بانجھ رہی۔ اس کے خاوند کی ایک اور بیوی بھی تھی جس سے اس کے کئی بچے تھے۔ حنا کے لیے اس کا بانجھ پن روز بروز ایک وبال جان بنتا گیا، کیونکہ اس کی سوتن اس کو اس کی بے اولادی کی وجہ سے چھیڑتی تھی۔ حنا ہر وقت افسردہ رہتی تھی۔ ایک دفعہ حنا اور اس کا شوہر ہیکل میں جانے کے لیے سفر کر رہے تھے، جبکہ اس شخص کی دوسری بیوی گھر پر بچوں کے ساتھ تھی۔ جب وہ سیلا پہنچے تو اس کے شوہر نے اسے اداس دیکھ کر پوچھا کہ حنا تیرا دل کیوں آرزدہ ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی بے اولادی کی وجہ سے دکھی تھی۔ وہ اس کو تسلی دیتا اور کہتا کہ کیا میں تیری زندگی میں 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ کیا تم اپنی زندگی میرے ساتھ گزارتے ہوئے مطمئن نہیں ہو؟ جس وقت حنا خدا کی ہیکل میں پہنچی تو اس کے دل کی اذیت اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ خداون کے حضور بول کر اپنی درخواست تک نہ بیان کر سکی۔ وہ خدا کے سامنے دعا کرنے کے ساتھ زار زار رو رہی تھی۔ وہ ہیکل میں خدا کی حضوری میں گری ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ تو ہل رہے تھے، لیکن اس کی کچھ آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ جس وقت ایلی کاہن نے حنا کو خدا کے حضور منہ کے بل گرتے ہوئے دیکھا
تو اس نے سوچا کہ شاید وہ عورت نشے کی حالت میں ہے۔ کاہن نے ایک طرح سے حنا کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ اپنا نشہ اتارے۔ حنا نے کاہن کو بتایا کہ وہ نشے میں نہیں ہے بلکہ انتہائی غمگین عورت ہے۔ اس پر ایلی کاہن نے اسے تسلی دی۔ حنا نے خدا کے سامنے اپنا دل انڈیل ڈالا اور اس کے سامنے فریاد کی کہ وہ اسے ایک بیٹا دے۔ حنا نے خدا کے حضور یہ منت بھی مانی کہ جب خدا اسے بیٹا دے گا تو وہ اسے زندگی بھر کے لیے خداون کو نظر کر دے گی۔ پہلا سیموئیل 1 یہی سب کچھ تھا جو خداون حنا سے سننا چاہتا تھا۔ حنا سے پیدا ہونے والے انسان کو خدا نے کثرت کے ساتھ استعمال کرنا تھا۔ اسرائیل قوم کی ریاست بہت بد اتوار ہو گئی تھی اور وہاں پر لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے خدا کو ایک سورما خادم چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کہ خدا آدمی کو چنتا، اس نے اس عورت کو چنا جس کے وسیلے سے اس نے پیدا ہونا تھا۔ حنا ایک بیٹے کے لیے کئی سالوں سے دعا کر رہی تھی۔ اسے اپنی شادمانی اور مسرت کے لیے ایک بیٹا چاہیے تھا جو اس کی زندگی کو مکمل کر دے اور اس کی سوتن کے تانوں کو ختم کر دے۔ شاید حنا ایسے دعا کرتی رہی ہوگی، خداوند مجھے ایک بیٹا عطا کر کے میری شرمندگی کو مجھ سے دور کر دے۔ کئی سالوں کے بعد بھی جب حنا بے اولاد ہی رہی تو بالآخر اس نے یوں دعا کی کہ خداوند اپنی لونڈی پر نظر کر، مجھے یاد فرما اور فراموش نہ کر۔ خداوند مجھے ایک بیٹا بخش اور میں اسے زندگی بھر کے لیے تجھے نظر کر دوں گی۔ حنا بالآخر خدا کے مقصد کے ساتھ ہم آہنگی میں آ گئی۔ ایلی کاہن نے حنا کو تسلی دی اور دعا دی کہ اس کی مراد پوری ہو۔ حنا اپنے گھر چلی گئی اور خدا نے اسے ایک بیٹا دیا جس کا نام اس نے سیموئیل رکھا۔ وہ اسرائیل قوم میں ایک معتبر نبی، ایک کاہن، معتبر قاضی اور پرانے عہد نامے میں خدا کے لوگوں میں بہت بڑا رہنما بنا۔ خدا حنا کو اولاد دینا چاہتا تھا۔ حنا کی دعاؤں کے جواب میں تاخیر ہوئی اور اس سارے وقت کے دوران خدا حنا کے دل میں کام کرتا رہا اور بالآخر حنا کی دعا خدا کے مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی۔ جب خدا آپ کی دعاؤں کے جواب میں تاخیر کرتا ہے تو آپ بالکل ہمت نہ ہاریں۔ شاید خدا آپ کو اس سب سے بہت زیادہ دینا چاہتا ہے جو آپ اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کا جواب دینے کے لیے خدا صحیح وقت کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو اس وقت تک یروشلم میں انتظار کرنے کو کہا جب تک وہ روح القدس کو نہ پالیں۔ اعمال 1 4 اور 8 آیات میں مرقوم ہے، باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں میں روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ ان باتوں کے بعد جب یسوع کے شاگرد اس کے ساتھ بیتنیہ میں زیتون کے پہاڑ پر کھڑے تھے تو یسوع آسمان پر اٹھا لیا گیا اور ایک بادل نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ شاگرد یروشلم کو واپس لوٹے اور ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ انہوں نے اس دن تک انتظار جاری رکھا جب تک پینتیکوست کا دن مکمل طور پر نہ آ گیا۔ خداوند یسوع کے ان سے جدا ہونے کے بعد خدا پہلے 10 منٹوں میں بھی ان پر روح القدس انڈیل سکتا تھا، لیکن اس کے لیے خداوند نے کئی دن انتظار کیا اور شاگردوں کو انتظار کروایا۔ اس دوران غالباً خدا نے ان کی زندگیوں اور ان کے دلوں میں کام کیا۔ اعمال 1 اور 2 ابواب۔ آپ نے اپنی دعا میں کب تک ثابت قدم رہنا ہے؟ جب تک آپ اپنی دعا کا جواب نہ حاصل کر لیں، اور یاد رکھیں کہ یہ جواب ہاں بھی ہو سکتا ہے اور نہ بھی۔ جواب کے نہ ہونے کی صورت میں خدا آپ کے دل اور ذہن میں، آپ کی روح میں اس کی وجوہات بیان کر سکتا ہے۔ دعا کے متعلق
رہنما اشارے۔ کلسیوں کے نام خط میں پولس رسول ہمیں تاکیدن کہتا ہے کہ بیدار رہو، جس کے معنی ہیں جاگتے رہو۔ اگرچہ پولس کی بات کے معنی بہت وسیع ہیں، لیکن اس سے کچھ عام باتیں بھی سیکھی جا سکتی ہیں۔ دعا کرتے ہوئے یا دعا کرنے کے وقت سونا ہماری بدنی کمزوری ہے۔ جب یسوع گتسمنی باغ میں دعا کر رہا تھا تو اس نے اپنے شاگردوں کو سوتے ہوئے پایا۔ اس پر اس نے انہیں کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ متی 26 باب 40 آیت۔ خدا چاہتا ہے کہ جب ہم اس سے بات کریں تو ہم اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں، ہمارا دل اور ذہن مکمل طور پر چوکس ہو۔ میرے خیال سے آدھے بیدار ذہنوں کے ساتھ خدا سے بات کرنا اس کے جاہ و جلال اور تقدس کے سامنے توہین امیز رویہ ہے۔ پولس ہمیں شکر گزاری کے ساتھ دعا کرنے کی تاکید بھی کرتا ہے۔ کلسیوں 4 باب 2 آیت۔ ہماری دعائیں ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے حضور میں پیش کی جانی چاہیے۔ زبور اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ داؤد بادشاہ نے ہر ایک چیز کے لیے مزامیر میں دعائیں کی، اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے دعاؤں کے علاوہ اس نے زبوروں کو خدا کی ستائش اور شکر گزاری سے بھی بھر دیا۔ زبوروں کو پڑھا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر بیان کردہ دعاؤں اور حمد و ستائش میں ایک خوبصورت توازن پایا جاتا ہے۔ اکثر تو نہیں، لیکن کئی دفعہ کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں ان کی کیسے مدد کر سکتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اپنا کوئی مسئلہ نہیں لے کر آیا، میں آپ کے ساتھ مل کر صرف خدا کی ستائش کرنا چاہتا ہوں۔ خدا مجھ سے مہربان رہا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے کس طرح ہمیشہ مجھے برکتوں سے نوازا اور اپنے فضل میں چھپائے رکھا۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ ایک پاسٹر ہونے کی بدولت میں بہت سارے لوگوں کے بے شمار مسائل سنتا ہوں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا مجھ پر بہت مہربان رہا اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ ایک پرجلال بات ہوتی ہے۔ میرے لیے وہ عظیم شادمانی کے لمحات ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی، سرگرمیوں اور فیصلوں پر نظر کیے بغیر خدا پر اپنے سب بھاری مسائل ڈالتے جانا شرم کی بات ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس کی برکات اور فضل پر غور کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے ان سب برکات اور فضل کے لیے زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ابتدائی دنوں میں پیوریٹنز نے اپنے مصائب کو یاد کرتے ہوئے روزے رکھنے کی پابندی کی۔ سال کے ہر مہینے میں کم از کم ایک دن روزے کا ہوتا تھا۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ آؤ ہم شکر گزاری کا ایک دن رکھیں، ہم اپنے آپ کو اذیت نہیں دیں گے، ہم گزشتہ مصائب کی بدولت روزے نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم اس سب کے لیے جو خدا نے ہم سب کے لیے کیا ہے شکر کرتے ہوئے عید منائیں گے۔ تب سے شکر گزاری یعنی تھینکس گیونگ کے دن کا آغاز ہوا۔ یقیناً ہماری دعاؤں میں ذاتی مشکلات کے متعلق گزارشات ضروری ہیں، لیکن اگر میں صرف اس وقت دعا کرتا ہوں جب مجھے اپنی زندگی میں کوئی شدید مسئلہ یا ضرورت ہوتی ہے، اور میں خدا کے حضور ہمیشہ اپنے مسائل اور گزارشات ہی لاتا ہوں، تو میں اس کی شکر گزاری نہ کرتے ہوئے اپنی ذات کے لیے اس کی حیرت انگیز برکات کی نفی کر رہا ہوتا ہوں۔ پولس ہمیں خدا کے خادمین کے لیے بھی دعا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ کلسیوں 4 باب 3 آیت۔ ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا اپنے خادمین کی بھی رہنمائی کرے۔ بہت دفعہ لوگ خدا کے خادمین کو چبوترے پر چڑھا دیتے ہیں اور ہمیں وہ کچھ بنا دیتے ہیں جو ہم حقیقت میں نہیں ہیں۔ ہم سب خادمین بھی عام اور کمزور انسان ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں اور زیادہ بہتر، بالخصوص اور زیادہ راست باز اور پاکیزہ ہوتا، لیکن میں نہیں ہوں۔ ہم سب کمزور اور گنہگار ہیں، اور سب ہی کو ایک دوسرے کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ سب دیگر لوگوں کی طرح خدا کے خادمین کے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔
ہم خادمین بھی عام لوگوں کی طرح آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ خادمین عام مسیحیوں سے بڑے درجے کی آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ خدا کی طرف سے بخشے گئے اپنے روحانی اختیار اور کلیسیا کی قیادت کے عہدے پر فائز ہونے کی بدولت ہمیں ابلیس کے سخت ترین حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خدا کے خادمین کو دعا کی بے حد ضرورت ہے۔ کسی نے سپرجن سے اس کی کامیابی کا راز دریافت کرنے کی کوشش کی تو سپرجن نے اسے جواب دیا کہ میرے لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ پولس رسول نے کہا کہ میرے لیے دعا کیا کرو۔ پولس کس مقصد کے لیے چاہتا تھا کہ اس کے لیے دعا کی جائے؟ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے لیے دعا کریں تاکہ خدا اس کے واسطے کلام کو بیان کرنے کے دروازے کھولے۔ کلسیوں 4 باب 3 آیت۔ جس وقت پولس اپنے لیے دعا کی درخواست کر رہا تھا اس وقت وہ قید میں تھا۔ آپ شاید سوچتے ہوں کہ وہ آزادی کی خواہش کرتا ہوگا۔ دعا کریں کہ خدا جیل کے دروازے کھولے اور مجھے یہاں سے نکالے۔ نہیں، بلکہ اس کی بجائے پولس کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے دعا کی جائے کہ خدا اس کے واسطے کلام کو آزادانہ طور پر بیان کرنے کے موقع کا دروازہ کھولے۔ دعا کریں کہ خدا میری ایک بے اختیار اور کمزور نہیں بلکہ خدا کی روح سے معمور خادم بننے میں مدد کرے۔ خدا میری بہت زیادہ بولنے میں نہیں بلکہ بلا وجہ کچھ نہ بولنے میں مدد کرے۔ دعا کریں کہ خدا مجھے لوگوں کو خوش کرنے اور اپنی لچھے دار باتوں سے انہیں پرجوش کرنے والا نام نہاد خادم نہ بننے دے۔ دعا کریں کہ میں ایک سست اور کاہل خادم نہ بنوں جس کی ذات اور زندگی پوری طرح کلام کے ساتھ آراستہ نہ ہو۔ دعا کریں کہ میں کلیسیا کی ضروریات کو نظر انداز کرنے والا سرد مہر خادم نہ بنوں۔ دعا کریں کہ میں مسیح کی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی محبت کے بھید دوسروں پر کھول سکوں اور خداوند کے حضور عاجزی سے چلتے ہوئے جیسے کہ وہ چاہتا ہے اس کے گلا کے سامنے ایک مثال پیش کر سکوں۔ دعا کریں کہ میں ایک ایماندار خادم بن سکوں۔ اپنے ارد گرد رہنے اور خدمت کرنے والے خدا کے خادمین کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمیں آپ کی دعاؤں کی لالچ کی حد تک تمنا ہے اور اس کے بدلے میں ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔